رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحابتہ الاکرمین الافضلین ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال عز وجل في مقام آخر في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اسٹیج پہ رونق فروز استاذ محترم ڈاکٹر مولانا عبد المجید حفظہ اللہ تعالی، صدر شعبہ عربی سابق جامعہ عثمانیہ، میرے استاد زادے حضرت مولانا ارشد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور قابل احترام مولانا بشیر محی الدین صاحب قبلہ حفظہ اللہ تعالی، و جمیع اور شیخ الحدیث جامع نظامیہ مولانا سید صغیر احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، جمیع علماء کرام، مشائخ عظام، بزرگان ملت، عزیز ساتھیوں و جمیع حاضرین، یقیناً آج ہم یہاں پر جشن شیخ الاسلام کے ضمن میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہم کو بانی جامعہ شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان کے زیر سایہ، بلکہ آپ کے ادارے کے زیر سائے میں ہم کو رکھا، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ ہم سے شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان کے مشن کو اور آپ کے کاز اور آپ کے افکار و نظریات کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ UNO آرگنائزیشن اسی مقصد کے تحت یہ وجود میں آئی ہے کہ شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان کے یہ نظریات اور افکارات کو اور آپ کے دینی ملی اصلاحی خدمات کو لوگوں تک پہنچانا یہ اس کا فریضہ ہے۔ یقیناً یہ جماعت قابل تحسین ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جماعت اپنے
मकसद में कामयाबी हासिल करते हुए आगे की राहों में तरक्की करते रहे। यकीनन हजरत शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह मोहम्मद अनारुल्लाह फारूकी फजीलत जंग खान बहादुर अलैहि रहमत व रिजवान की ज़ात बाबरकत ऐसी बुलंद वाला ज़ात बाबरकत है जिसको मुझ जैसा अदना तालिब इल्म, जिनकी शख्सियत को, जिनकी ज़ात के ये हयात और कारनामे को ये कुछ बयान करना, ये अलग कुशाई करना, ये एक अदना तालिब इल्म की बस की बात नहीं है। शेखुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिजवान उस शख्सियत का नाम है कि जिनकी मदा सराई, जिनकी तारीफ और तौसीफ में शाहाने ज़मन ने ये उनकी तारीफ फरमाई है और फजीलत जंग और खान बहादुर जैसे अलक़ाबात से आपको नवाजा है। शेखुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिजवान की वो शख्सियत है कि अब आपके जमाने के असातिज़ा किराम ने आपकी तौसीफ और तारीफ में रत्बुल लिसान नजर आते हैं। आपके पीरो मुर्शिद हजरत पीर कामिल सूफी बासफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमत व रिजवान ये अपने लख्ते जिगर और अपने मुरीद कामिल के बारे में एक मकाम पर आपको अलक़ाबात से नवाजते हुए फरमाते हैं कि क्या नवाजते हैं? अल्लामा ज़मा फरीद दौरान आलिम बाअमल फाजिले बेबदल जामिए उलूम ज़ाहिरी व बातिनी आरिफ बिल्लाह मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी। कौन कह रहे हैं, कौन एतराफ कर रहे हैं? अपने जमाने के असातिज़ा, अपने जमाने के आपके पीरे कामिल मुर्शिद आपकी तारीफ में ऐसे अलक़ाबात नवाज रहे हैं कि फाजिले बेबदल, ऐसे फाजिल और आलिम है जिनका कोई बदल नहीं हो सकता, और ऐसे उलूम के हामिल है जामिल उलूम कि जो ज़ाहिरी बातनी तमाम उलूम से अल्लाह ने जिनको ये नवाजा है, मुशर्रफ फरमाया है। ये मुहाजिर मक्की अलैहि रहमत व रिजवान फरमा रहे हैं। और फिर यही नहीं, हम क्या देखते हैं कि आपके शागिर्द रशीद मुफ्ती अव्वल जामे निजामिया मुफ्ती मोहम्मद रुकनुद्दीन अलैहि रहमत व रिजवान भी अपने तसनीफ मतले अनवार में फरमाते हैं कि आपकी ज़ात बाबरकत ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक मुनफरिद और मुमताज मकाम अता फरमाया था। इम्तियाजी शान वाली जात थी, हसब व नसब में, वजाहत ज़ाहिरी में, वजाहत बातिनी में आपका कोई हम पल्ला हम पाया नहीं था। और आप फरमाते हैं कि मैं यकीनन उस्ताद मोहतरम की 28 साल तक मैंने खिदमत में रहा, दिन रात आपकी खिदमत में आपके साथ रहा, हजर और सफर में और हजरत के हर मामले में आपके साथ रहा। 28 साल मैंने आपकी खिदमत में रहा। लेकिन आप क्या फरमाते हैं? मुफ्ती रुकनुद्दीन अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं, मैंने इन 28 साल की मुद्दत में हजरत शेखुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिजवान के किसी भी अमल को शरीयत बैज़ा के खिलाफ नहीं पाया। आपका हर अमल ये शरीयत के मुताबिक था, कोई अमल आपका शरीयत के खिलाफ नहीं था। कितनी साला मुद्दत, 28 साल की मुद्दत में आपसे मैंने कोई खिलाफ शरीयत काम नहीं देखा। वो वाक़या भी याद कीजिए, गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया था आपकी करामतों को सुनकर कि देखें कि आपकी करामतों का कैसा इजहार होता है। आपकी खिदमत में रहा, 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, 4 दिन रहा, 1 महीना हो गया, 40 दिन हो गया, लेकिन कोई करामत आपसे जाहिर नहीं हुई। तो वहां से निकलने लगा। आपने फरमाया, अरे वो शख्स बतला किस मकसद से यहाँ पर तू आया था और क्यों यहाँ से जा रहा है? उसने कहा कि मैंने बड़ा आपका मकाम और मर्तबा सुना था, आपकी करामतों को चर्चा सुना था कि आप बड़े बाकरामत है, तो इस वजह से मैं आपकी करामतों को देखने के लिए यहाँ आया था। लेकिन 40 साल मुद्दत गुजर गई, लेकिन मैंने आपसे कोई करामत ये जाहिरी नहीं देखा। तो गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या फरमाते हैं कि बाबा ठीक है, मुझसे करामत तुमने नहीं देखी, लेकिन ये बताओ इस 40 साल मुद्दत में
تم نے کبھی بھی مجھے خلاف شریعت کام کرتا ہوا دیکھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کو کوئی شریعت کے خلاف کام کرتا ہوا نہیں دیکھا۔ کیا فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، کہ شریعت کے اوپر پورا مکمل عمل پیرا ہو جانا یہ کرامتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو 40 سال غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رہنے کے بعد اگر کرامت نظر نہیں آ رہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہونا اس سے بڑھ کر کوئی کرامت ہو سکتی ہے۔ تو یہاں دیکھیے شیخ الاسلام علیہ رحمت الرضوان کے بارے میں مفتی اول مفتی رکن الدین علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں 28 سالہ مدت میں میں نے آپ سے کوئی خلاف شریعت کام نہیں دیکھا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت شیخ الاسلام کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا، مفتی رکن الدین علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر جو خصوصی صفات تھے، اولیاء اللہ کے اندر جو صفات ہونے چاہیے، وہ تمام تر اوصاف اور صفات بدرج اکمل شیخ الاسلام کے اندر پائے جاتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ کی ہستی اور آپ کی شخصیت یہ سابقہ اولیاء اللہ علماء باللہ کا ایک جیتی جاگتا نمونہ اور جیتی جاگتی تصویر تھی۔ تو یہ اولیاء اللہ کا نمونہ بن کر آئے تھے دنیا میں۔ اور اسی طرح حضرت مفتی عبدالحمید علیہ رحمت الرضوان سابق شیخ الجامعہ اپنی تصریف میں معارف انوار میں ذکر فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام کا تعلق ایسی ویسی شخصیت سے نہیں ہے، آپ جو عارف باللہ ہیں، عالم باللہ ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو علوم و فنون سے مالا مال فرمایا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جو علماء دین کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، حقیقت میں علماء باطنی اور علماء ربانی ہی یہی حقیقت میں عالم ہوا کرتے ہیں۔ تو مفتی عبدالحمید علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں جن کی تعریف میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے جن کو علماء باطنی کہا، علماء باللہ فرمایا ہے، انہی شخصیتوں میں شیخ الاسلام کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ہر کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہے، ہر کوئی آپ کی مدح سرائی میں رطب اللسان نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ کمالات رکھے تھے۔ چنانچہ مطلع انوار میں مفتی رکن الدین علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ وہ تمام اوصاف آپ کے اندر بدرج اتم اور بدرج کامل موجود تھے جو ایک ولی اللہ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپ کے اندر شریعت بھی تھی، طریقت بھی تھی، تواضع بھی ہے، انکساری بھی ہے، اور یہی نہیں بلکہ حسن اخلاق کا پیکر بھی ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی مدد کرنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دن کے معاملات میں یہ مخلوق کے خدا کے ساتھ رہ کر مہمان نوازی کرنا اور لوگوں کو اطعام کے ذریعے سے، یہ جود و سخا کے ذریعے سے، اپنی فیاضی کے ذریعے سے یہ لوگوں کو اپنی فیاضی اور اپنی سخاوت کے ذریعے سے فائدہ پہنچانا، یہ سب صفات آپ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ اگر اس کی جیتی جاگتی تصویر دیکھنا ہے تو شیخ الاسلام علیہ رحمت الرضوان کی ذات کو دیکھیے کہ اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا وہ بخلو خدا میں تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ مہمان نوازی کا یہ عالم تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی وقت، کوئی ٹائم ایسا، کوئی کھانے کا وقت ایسا نہیں گزرتا کہ جس کھانے کے ساتھ میں جس دسترخوان کے اوپر کوئی مہمان آپ کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔ ہر وقت مہمانوں کو تاتا بدا ہوا ہوتا، ہر وقت آپ مہمانوں کو یہ مہمان نوازی کرتے ہوئے نظر آتے۔ اور رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا تو وہاں جب تو لنگر لگ جاتا تھا، اور یہی نہیں بلکہ افطار اور سحر 2 وقت کا کھانا سینکڑوں افراد اس سے یہ کھانے سے لطف اندوز ہوتے تھے اور کھانے سے سیراب ہوا کرتے تھے۔ یہ مہمان نوازی میں بھی آپ آگے ہے، اخلاق و کردار میں بھی آگے ہے، عاجزی انکساری میں بھی آگے ہے۔
ہر قسم کے جو کمالات اور خوبیاں ایک ولی اللہ میں پائے جاتے ہیں وہ سب صفات میں آپ آگے اور بالکل ایسا ان کے صفات کے اندر پورا مکمل نمونہ بن کر آپ آگے بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے علماء کیا لکھتے ہیں کہ دن کے وقت میں آپ کی مصروفیت گناہ گو مصروفیت رہا کرتی ہے، آپ تصنیف تعلیف کا بھی کام کر رہے ہیں اور قوم و ملت کی رہبری رہنمائی بھی فرما رہے ہیں مختلف مسائل میں، اور پھر یہی نہیں مہمان نوازی بھی چل رہی ہے، یہ درس و تدریس کا بھی سلسلہ ہے، اور پیر و مریدی بھی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور تزکیہ نفس کا بھی سبق دیا جا رہا ہے، مجاہد نفس کا بھی سبق دیا جا رہا ہے۔ دن میں یہ سب تمام مصروفیات آپ کی جاری ہے، لیکن جب رات کا وقت آتا ہے تو شیخ الاسلام کے بارے میں فرماتے ہیں جب رات کا وقت آتا ہے تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون کا جیتی جاگتی تصویر نظر آتے ہیں، رات ہوتی ہے تو رب کی عبادت کے لیے ہمتاً مصروف ہو جایا کرتے ہیں، اور رات میں رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر تھوڑا عبادت کرنے کے بعد کچھ وقت آرام کرتے ہیں تو پھر ادھر سحر گاہی کے وقت میں اور سحر کے وقت سے پہلے یہ بیدار ہو جاتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کا یا کے مطابق رات میں اٹھ کر سحر کے وقت میں اٹھ کر رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گویا کہ کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ شیخ الاسلام کی شخصیت کو آپ کی سیرت کو دیکھے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے دن کے فرشی تھے، رات کے عرشی تھے، دن فرش والوں کے ساتھ گزرا کرتا تھا، رات عرش والے کے ساتھ گزرا کرتی تھی۔ یہ ایسی شخصیت کا نام شیخ الاسلام ہے کہ جو دن میں مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور رات خالق خدا کی عبادت میں مصروف ہوتے نظر آتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے، اسی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کے اندر جو کمالات عطا فرمائے تھے، آپ کے اندر جو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، ابھی میں نے کہا کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء نے آپ کے اساتذہ اور آپ کے شیوخ نے آپ کی تعریف فرمائی۔ آپ اگر کسی مقام پر حدیث کے بارے میں بیان کرتے ہیں، حدیث کے بارے میں کوئی اس کی تحقیق کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ امام المحدثین کا کلام ہے، امام المحدثین کلام کر رہے ہیں۔ تفسیر کے بارے میں کوئی کسی مقام پر تفسیری نکات کو بیان کرتے ہیں اور تفسیری انداز سے کسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیضاوی کے نکات کو صاحب شیخ الاسلام پیش فرما رہے ہیں۔ اور پھر جب فقہ کا معاملہ آ جاتا ہے تو حقیقت الفقہ کے ذریعے سے آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جو ایک مجتہد کے اندر جو صلاحیت ہونی چاہیے، ایک مجدد کے اندر جو صلاحیت ہونی چاہیے، حقیقت الفقہ کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجدد دین اور ملت کے اندر جو صلاحیت ہونی چاہیے وہ صلاحیت شیخ الاسلام کے اندر پائی جاتی تھی۔ آپ کی تصانیف کو آپ دیکھ لیجئے، ہر قسم کی آپ نے قوم و ملت کے لیے، چنانچہ مفتی رکن الدین علیہ رحمت و رضوان کیا فرماتے ہیں، انوار اللہ آپ کا جو نام رکھا گیا تھا یوں ہی آپ کا نام نہیں رکھا گیا تھا، آپ اسم با مسمى تھے فرما رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام یوں ہی انوار اللہ نہیں رکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ قوم و ملت کو آپ کے انوار سے، آپ کی روشنی سے قوم و ملت کو منور کرنا تھا، اس وجہ سے آپ کا نام انوار اللہ رکھا۔ اور پھر دیکھیے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر جو آپ نے ہر قسم کے قوم و ملت کے لیے ہر قسم کی رہنمائی فرما دی، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسا معاملہ نہیں رہا جو آپ نے اس کو تشنا چھوڑا ہو اور جس کو حل نہیں کیا ہو۔ ہر قسم کے معاملات، عبادت کا معاملہ ہو اور عقائد کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، اور یہ اسی طرح آپسی لین دین کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں آپ نے یہ امت کی اور قوم کی رہنمائی فرمائی، رہبری فرمائی اس کے اندر۔ چنانچہ آخر کو جو ضمناً مضمون دیا گیا تھا کہ فضائل اہل بیت کے تعلق سے شیخ الاسلام نے کیا فرمایا، تو اب دیکھیے کہ فضائل اہل بیت کے تعلق سے شیخ الاسلام علیہ رحمت و رضوان یہ اپنی تصانیف میں خصوصاً 5واں اور 6ٹھے حصے میں مقاصد اسلام کے آپ فضائل اہل بیت کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے
کہ اہل بیت کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خرابت کے لیے بھی چنندہ شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما کر آپ کی خرابت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا تو وہ اہل خرابت بنے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام ان شخصیتوں کا نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کے دلوں کو چھان کر چن کر جن کے دلیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے فائزیاب ہونے کے لائق تھے، ایسی شخصیتوں کو چن کر اللہ تعالیٰ نے حضور کی صحابت کے لیے منتخب فرمایا. تو گویا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ خرابت والے بھی اللہ کے چنندہ پسندیدہ ہے اور صحبت میں رہنے والے بھی اللہ کے چنندہ پسندیدہ ہے. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جماعتوں کو، اپنے محبوب اور پسندیدہ جماعتوں کو، اپنے چنندہ اور منتخبہ دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو خرابت دار بنایا، دوسری جماعت کو صحبت والے بنایا. تو یہ اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیتیں، دونوں ہستیاں، دونوں جماعتیں یہ واجب الاحترام ہیں، ان کا احترام کرنا واجب ہے. کہ اگر کسی ایک کی تعریف میں مبالغہ آرائی یا غلو کر کے ایسی غلو نہ کیا جائے کہ دوسرے کی کسر چانی یا دوسرے کی بے ادبی اس سے ظاہر ہوتی ہو. آپ نے فرما دیا کہ یہ راہ اعتدال یہی ہے، اہل سنت الجماعت کا شیوا اور طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم کو ایک ہاتھ میں محبت اہل بیت کو رکھنا ہے تو دوسرے ہاتھ میں محبت صحابہ کو رکھنا ہے، اور یہی راہ اعتدال بھی ہے. چنانچہ آپ نے فضائل اہل بیت کے تعلق سے آپ نے مختلف چیزیں آپ نے یہ تصانیف میں ذکر فرمائی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ وہ شخصیتوں کو، جو شخصیتیں یہ اللہ کے منتخبہ پسندیدہ چنندہ شخصیتیں تھی اللہ تبارک، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت کو ہمیشہ دنیا کی طلبی، دنیا کے آرام و آسائش سے، دنیا کے آرام سے، آسائش سے بچانے کی کوشش کرتے تھے اور دور رہنے کی کوشش آپ تلقین فرمایا کرتے تھے. اور آپ یہ تلقین فرمایا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمہارے پیش نظر دنیا نہیں ہونی چاہیے، تمہارے پیش نظر اخروی مراحل ہونی چاہیے، اخروی درجات ہونے چاہیے، آخرت کی کامیابی تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے. چنانچہ اس ضمن میں شیخ الاسلام نے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ حضرت بی بی فاطمہ خاتون جنت علیہ رحمت اور رضوان رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں یہ کام کرتے کرتے، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں گٹھے آ گئے. ہاتھوں میں گٹھے میں آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ درخواست کیا کہ اے بی بی فاطمہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر درخواست کرو، خواہش کرو کہ باندیے اور غلام حضور کے پاس مال غنیمت کے آئے ہوئے ہیں کہ ایک غلام یا بادی مجھے عطا کیا جائے تاکہ میرے کام کاج میں میرے لیے مدد مل جائے. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ بابا جان یہ کام کاج کی وجہ سے ہاتھوں میں گٹھے آ گئے ہیں، اور علی نے بھی سفارش کیا ہے، کہا ہے کہ اگر کوئی ایک باندی اگر مجھے مل جائے تو میرے کام کاج میں میرے مدد ملے گی، میرے لیے یہ آسانی ہو جائے گی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، اے بی بی کیا باندی دو، کیا تم باندی لینا چاہو گی یا باندی سے بہتر چیز عطا فرماؤں؟ تو خاتون جنت بھی اور بی بی فاطمہ بھی کس کے لخت جگر تھی؟ وہ نبی، وہ زاہد نبی کے یہ لخت جگر تھی جس کو دنیا سے کوئی تعلق نہیں، دنیا کی آرام طلبی جس کے پیش نظر نہیں ہے، وہ آخرت اور آخرت کی کامیابی اس کے پیش نظر ہوا کرتی ہے. بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو باندی اور غلام سے جو بہتر ہے وہی چیز عطا فرما دیجئے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ بی بی ہر نماز کے بعد اور رات میں سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے باندی اور غلام سے بہتر ہو جائے گا. تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوشی خوشی یہ اخروی دنیا کے مقابلے میں اخروی سودے کو بخوشی قبول کرتے ہوئے واپس ہو جاتی ہے وہاں پر.
تو یہ تو بانی جامع علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں اس طرح حضور پاک علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو دنیا سے اور دور رکھنے کی کوشش فرمائی. یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے اہل بیت کے تعلق سے دعا فرماتے ہیں اللہم ارزق آل محمد قوتا، اے اللہ میرے خاندان والوں کو رزق اتنا عطا فرما جو ان کی گزر بسر کے مطابق ہو، اس سے زیادہ نہ ہونے پائے، ان کی گزر بسر کے مطابق ہو. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے تعلق سے دعا فرمائی، اور یہ دعا فرما رہے ہیں کہ ان کو دنیا زیادہ نہیں ہو تاکہ وہ کہیں دنیا میں دنیا طلبی میں دنیا کے اندر منہمک نہ ہو جائے. یہ دعا فرمایا کرتے تھے. اسی وجہ سے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس مال پہلے ہوا نہیں کرتا تھا. اگر ان کے پاس آ بھی جایا کرتا تو وہ کیا کرتے تھے کہ دنیا اور دنیا کی محبت، مال کی محبت کو ان کے دلوں سے نکال دی گئی تھی. اس وجہ سے مال آتا بھی وہ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے فائدے کے لیے وہ مال کو خرچ کر دیا کرتے تھے. دوسروں کے لیے وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد بانی جامع علیہ رحمت الرضوان اپنے تصریفات کے ذریعے سے یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت یہ یقیناً ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے. ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، ایمان کا کمال نہیں ہوتا جب تک کہ حضور پاک علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت نہ کی جائے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اے لوگوں اہل بیت کی محبت تمہارے ایمان کی ضمانت بنتی ہے. اگر اپنے ایمان کو بچاؤ چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی ضمانت چاہتے ہیں تو اہل بیت سے محبت کرو، تمہارے ایمان کی حفاظت ضمانت ہو جائے گی. چنانچہ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اور اس سے اہل بیت کی محبت کا ہم کو ثبوت مل رہا ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف کو ختم کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تو حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ احب اللہ لما یغزوکم بہ، اللہ سے محبت کرو کیوں اللہ تم کو رزق دیتا ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رازق ہے. احب اللہ لما یغزوکم بہ واحبونی لحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے. وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو کہ اللہ کی محبت تمہاری قابل قبول اس وقت ہوں گی جب مجھ سے محبت کرو گے، اور میری محبت قابل قبول اور کمال کو اس وقت پہنچے گی جب میرے اہل بیت رضوان اللہ تعالی مجمعین سے محبت کرو گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.